बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सब हाथों में फूलों के हार लिए यूँ सर झुकाए मेरे इर्द गिर्द दायरे में खड़े थे, जैसे मैं कोई पीर वली या बुज़ुर्ग हूँ। मैं घबरा कर खड़ा हुआ और नकाहत से चकरा गया। मेरे डगमगाते जिस्म को थामने के लिए कई हाथ बेयक वक्त आगे बढ़े तो मैंने सबको झटक दिया। तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? जाओ यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो। खानू ने दोबारा सबको झाड़ा जैसे मेरा नायब हो। सुना नहीं बाबा, जाओ यहाँ से अभी, साईं जलाल में है। लोग अकीदत से सलाम करते हुए वहाँ से बादले नख्वास्ता छटने लगे। खानू ने हाथ जोड़कर मुझसे पूछा, खाना खाओगे साईं? मेरा सब्र जवाब दे गया, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? खानू मिनमिनाया, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ साईं, शायद आपकी दुआ से खानू के दिन फिर जाए। पिछले साल अड़ में मेरा सब कुछ बह गया था। इधर ट्रेनों की बदहाली ने भी धंधा मंदा कर दिया है साईं। मैंने झुंझलाकर उसे धुतकारा, जाहिल इंसान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं कोई पीर फ़कीर नहीं हूँ। अगर मेरी दुआ में असर होता तो मैं खुद क्यों दरबदर ख्वार ना होता। मगर खानू टस से मस ना हुआ। आखिर कब तक हम ज़ाहिर परस्त इंसान बैरूनी हुलिये और लिबास की बुनियाद पर लोगों के ज़हदो तकवा का फ़ैसला करते रहेंगे? सर और दाढ़ी के बेतहाशा बड़े हुए बाल, चेहरे और लिबास पर वक्त की धूल और गम की शिकने, चादर पर दर्द की सिलवटें और झोली में नाकामियों के कीकर और कांटे। क्या किसी जोगी का ये हुलिया काफ़ी होता है उसे दरवेश साबित करने के लिए? मैंने जान छुड़ाने के लिए बेजारी से कहा, अगर तुम्हारी तसल्ली मेरी दुआ से होती है तो जाओ, मैंने तुम्हें दुआ दी। खानू की आंखें खुशी से चमक उठी और वह आसमान की तरफ हाथ उठाकर जाने क्या कुछ मन्नतें मांगता हुआ वहाँ से टल गया। मैंने थक कर दोबारा आंखें मूंद ली। इन छोटे देहात और कस्बों के लोग कितने सादा लोग होते हैं। फिर शायद आज का इंसान अपने गम के हाथों इस कदर टूटा हुआ है कि उसे हमेशा किसी मसीहा का इंतज़ार रहता है। काश उन्हें कोई समझा सकता था कि मैं मसीहा नहीं, उनसे ज़्यादा दुनियादारी के दागों से अटा बर्स का मरीज़ हूँ, जो खुद शफ़ाए इश्क की तलाश में ज़मानों से भटक रहा है। पर मुश्किल एक दिन ही सुकून से गुज़र पाया और अगली सुबह जब मैं अपने बुखार से तपते जिस्म को एक बोसीदा से कंबल में लपेटे दरख्त के नीचे लेटा हुआ था, तभी अचानक वही बेवकूफ़ खानू दूर से हाथ में न जाने क्या कागज़ पकड़े और लहराते हुए शोर मचाता मेरे कदमों से आकर लिपट गया। तुम वाकई अल्लाह लोग हो साईं, कमाल कर दिया, एक ही रात में, जियो साईं जियो। मैंने जल्दी से अपने पैर लपेट कर उसे धक्का दिया, हटो पीछे, ये क्या कर रहे हो? खानू खुशी से चलाया, साईं ये देखो, आपकी दुआ से मेरा 10,000 का बॉन्ड निकल आया है। सारे दलिद्दर दूर हो गए, फिर भी तुम कहते हो कि तुम मेरे साईं नहीं हो। मुझे अपने कदमों में पड़ा रहने दो। कुछ देर में ही आसपास तमाम रेलवे स्टेशन के अमले तक ये खबर पहुंच चुकी थी और अगले चंद दिनों के अंदर मेरी ज़िंदगी में नित नए अजाबों का एक दौर शुरू हो गया। मेरे इर्द गिर्द करीब और दूर दराज के सादा लोग देहातियों का एक हजूम जमा रहता, जो मेरे कदमों में 10, 20 और 50 के नोट नजराने के तौर पर फेंक कर न जाने कौन कौन सी मन्नतें पूरी करने की दुआएं मांगते रहते। मैं जितना ही लोगों को धुतकारता और कदमों में पड़ी इस रेज़गारी को लात मारता, वो उतना ही उनकी नज़र में मोतबर ठहरता। मेरे बुखार नकाहत ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा था कि मैं किसी रात मुंह अंधेरे चुपचाप वहाँ से किसी और मंजिल की जानब निकल जाऊँ। लेकिन मैं जाता भी तो कहाँ जाता? हर तरफ इसी इंसान का सामना था मुझे, और भला इंसान से बड़ा इम्तहान और क्या होगा इस जहान ख़राब में? खानू जब मुझे इस भीड़ के हाथों बेहद आज़ार देखता तो डांट डपट कर लोगों को वहाँ से हटा देता, मगर 2-4 घंटे बाद फिर वही हजूम, फिर वही भांत भांत के इंसान और उनकी अजीबोगरीब फरमाइशें। कोई औरत दुहाई देती, साईं मेरी बहू बेटा नहीं जनती, 4 लड़कियां ऊपर तले सीने पर मूंग दल रही हैं, दुआ करो बेटा हो जाए। कोई दूसरा कहता, बेटे को नौकरी नहीं मिलती जोगी साईं, बस एक नौकरी दिला दो। तीसरी जानब से एक और आवाज़ आती, बस एक दुकान का सवाल है साईं, कारोबार जमा दो। मैं आंखें बंद किए मुंह लपेटे पड़ा रहता और वह मेरी खामोशी को ही मेरी दुआ समझकर कुछ देर रोने धोने के बाद उठकर चले जाते। उनमें से कोई न जाने कब लकड़ी की एक तख्ती पर जली हरूफ में आस्ताना जोगी साईं लिखवा कर ले आया।
اور اس تختی کو درخت کے ایک اونچے حصے پر کیل سے ٹھوک گیا۔ وہ لوگ میری نکاہت اور بیماری کو میرا روزہ یا فاقہ سمجھتے تھے، اور میری مردم بیزاری کو میری پیری فقیری کی نشانی۔ اوپر سے قدرت بھی میرے ساتھ کھل کر مذاق کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد موجود لوگوں کے جھمگٹے میں سے کسی نہ کسی کی مراد بر آتی تو وہ اسے میری کرامات کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ 100 میں سے باقی 99 ناکام مرادوں کو کوئی نہیں گنتا تھا جو کبھی پوری نہیں ہو پاتی تھی۔ کالی رات کے گپ اندھیرے میں ایک معمولی دیا سلائی بھی دور سے جلتی نظر آ جاتی ہے۔ آس پاس بکھری تاریکی پر کوئی نظر نہیں ڈالتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر کوئی اور روز اسٹیشن سے گزرتی کسی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں دور نکل جاؤں۔ ایک آدھ بار میں نظر بچا کر اسٹیشن سے باہر سڑک پر نکل بھی گیا، مگر یہ جوگی سائیں کا لقب اور حلیہ آس پاس اور دور دراز کے علاقوں میں میری کچھ ایسی پہچان بن چکا تھا جیسے قیدی کے پیروں میں بیڑیاں یا کسی پیدائشی غلام کے ماتھے پر کھدی ہوئی کوئی سیاہ مہر۔ میں جہاں بھی جاتا میری پیشانی پر سخت یہ غلامی کی مہر لوگوں کو میرے ارد گرد اکٹھا کر دیتی۔ میرا دم گھٹنے لگتا، میں گھبرا کر انہیں جھڑکتا دور ہٹاتا، وہ میرے اور قریب آتے اور تھک ہار کر میں واپس اسی آستانے کی راہ لیتا جہاں سے یہ مہر غلامی میری جبین پر کندہ کی گئی تھی۔ ایک آدھ بار کسی ویرانے کی راہ بھی اپنائی، مگر میرے جیسے سیاہ بختوں کو ویرانہ بھی راس نہیں آتا۔ وہاں میری خبر زیادہ تیزی سے پھیلتی اور پھر جمع ہوتی خلقت کی وجہ سے اس ویرانے کی حرمت بھی مجروح ہو جاتی تھی۔ میں دنیا کو دھتکارتے تھک کر نڈھال ہو چکا تھا۔ کیسی عجیب ہے یہ دنیا! جب انسان اسے اپنانا چاہتا ہے یہ اسے دھکے دے کر دور بھگاتی ہے، خود آواز کرتی ہے، ہر پر سسکا کر تڑپاتی ہے، مگر جب وہی انسان دنیا سے بیزار ہو کر اسے لات مارتا ہے اور کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتا ہے، تب یہی دنیا خود اس کے قدموں سے لپٹ کر اسی انسان کی منتیں اور ترلے کرتی ہے کہ وہ اسے ٹھکرا کر نہ جائے۔ اور پھر مجھ جیسوں کا سفر بھی بھلا کیا سفر تھا! میرے لیے تو سب علاقے، جگہ، لوگ، موسم اور رویے سب ایک جیسے تھے۔ کم از کم خانوں والے ریلوے اسٹیشن پر میرے پوشیدہ رہنے کے لیے ایک بیس تو موجود تھا، لہٰذا مختلف علاقوں کے خاک چھاننے کے بعد میں دوبارہ اسی جگہ پہنچ گیا جس کی مٹی سے میرے اس نئے بحروب کا خمیر اٹھایا گیا تھا۔ مجھے واپس وہاں پا کر سارے اسٹیشن پر جشن سا برپا ہو گیا اور اداس پٹے خانوں نے نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سائیں کیا بتاؤں تم کو، جب سے تم روٹ کر گئے ہو سارا دھندا مندہ ہو گیا ہے، سب پریشان ہیں۔ کہتے ہیں سائیں کی برکت اٹھ گئی ہے یہاں سے، اسی لیے کال پڑ گیا ہے، مگر اب یہ ویرانی دور ہو جائے گی۔ بس سائیں، اب ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس بے وقوف کی داستان سنتا رہا اور دور سے تکتی قدرت مجھ پر کہکہے لگاتی رہی۔ دوسرے روز یہ علاقے کی ایک پرانی بند ٹرین پھر سے رواں کر دی گئی۔ ہجوم بے قابو سا ہو گیا۔ عجم بداری بنا کر رکھ ڈالا تھا اس تقدیر نے مجھے۔ ٹھیک ہے، یوں ہے تو پھر یوں ہی صحیح، مقدر سب سے بڑا بازیگر ہے، سو میں نے بھی قدرت کی ڈگڈگی پر ناچتے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں سارا دن سر جھکائے درخت تلے بیٹھا رہتا اور لوگ آتے جاتے رہتے۔ ایسی ہی ایک گرم دوپہر جب پرندے بھی آگ برساتی سورج سے بچنے کے لیے اپنے ٹھکانوں پر سمٹے بیٹھے تھے، پلیٹ فارم پر اچانک ہلچل سی مچ گئی۔ پتہ چلا کہ علاقے کے سب سے بڑے زمیندار کی تیسری نئی نویلی دلہن اپنی خادماؤں اور خاص کرندوں کے جھرمٹ میں تشریف لائی ہے۔ نوکرانیوں نے نظر نیاز کی پراتیں میرے قدموں میں رکھ دیں اور غلاموں نے ارد گرد لگی بھیڑ کو جھڑک کر پرے بھگا دیا۔ لڑکی نوجوان تھی اور اس کو سب چھوٹی سرکار کے نام سے پکار رہے تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں سر جھکائے بیٹھا رہا، اس کی چوڑیاں کھنکیں۔ میرا نام گلناز ہے جوگی سائیں، رب کا دیا سب کچھ ہے، پر گود ابھی سونی ہے، آپ کی ایک نظر چاہیے۔ اس کی نرم اور ملائم آواز پر میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ واقعی وہ اس بمسمہ تھی، اپنے نام کی طرح، جس پر پھول بھی رشک کرے۔ وہ گلناز تھی، سنہری دمکتا رنگ، آنکھوں میں کاجل اور ناک میں سونے کی لونگ، سیاہ کڑی ہوئی شال لپیٹے وہ خود گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ پل بھر میں ہی مجھے اس کے حسین چہرے میں سب سے پہلے ناہید، پھر لبنہ، لیلا صبا اور اینی کا چہرہ جھلکتا ہوا نظر آیا۔
میں نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، اب اور نہیں، بس عورت چلی جا یہاں سے، پھر کبھی اپنی صورت نہ دکھانا مجھے۔ گلناز ڈر کر پیچھے ہٹی تو خانو دور سے بھاگتا ہوا آیا۔ جوگی سائیں جلال میں آ گیا ہے چھوٹی سرکار، بس سمجھو آپ کی مراد پوری ہوئی۔ لڑکی ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی۔ اچھا، میں تو سمجھی تھی کہ سائیں مجھ سے ناراض ہو گئے۔ خانو نے بڑے زوم سے جواب دیا۔ یہی تو بات ہے ہمارے سائیں کی، عورت اور پیسے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مگر آج تک جس کو بھی سائیں نے ڈانٹا اس کی نیا پار ہوئی۔ گلناز کچھ دیر مزید عقیدت سے ہاتھ جوڑے میرے قدموں میں بیٹھی رہی اور پھر دھیرے سے اٹھ کر خرامہ خرامہ واپس چلی گئی۔ اگلے چند دنوں میں چاروں طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ جوگی سائیں کو عورت اور خصوصاً خوبصورت عورت کے وجود سے ہی شدید نفرت ہے۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ عورت حسن کا یہی زہر تو ہے جو ازل سے میری رگ رگ میں سرایت کر کے میری روح کو تمام عمر جھلساتا رہا ہے، اور میں جل جل کر اتنی بار راکھ ہو چکا ہوں کہ اب کوئی چنگاری باقی نہیں رہی۔ پھر ایک دن ایک نوجوان جوڑا جھجکتے ہوئے میرے پاس آیا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کافی سہمے ہوئے لگتے تھے۔ لڑکے نے بند مٹھی کھولی اور 50 روپے کا مڑا توڑا سا نوٹ میرے قدموں میں ڈال دیا۔ ہمارے لیے دعا کریں سائیں جی کہ ہماری شادی ہو جائے۔ ہم دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ہمارا رشتہ ناممکن ہے۔ میں نے ہنسوں کے اس جوڑے کی طرف دیکھا۔ صرف 50 روپے میں شادی کرنا چاہتے ہو؟ اتنا سستا ہے تمہارا رشتہ؟ لڑکا کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میرے پاس تو فی الحال بس اتنے ہی ہیں۔ میں نے نوٹ کو پرے کر دیا۔ اتنے پیسوں میں جوگی سائیں شادی نہیں کرواتا۔ لڑکے نے پریشان ہو کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنے کانوں میں پہنی سونے کی بالیاں اتار کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے یہ تم سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہ بالیاں واپس اٹھا لو لڑکی۔ محبت اگر سچی ہو تو بذات خود دنیا کی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ واپس چلے جاؤ تم دونوں اپنے گھر، اور اس امید کے ساتھ جاؤ کہ تمہاری محبت ہی تمہاری دعا ہے، تمہاری منت اور تمہارا تعویذ ہے۔ وہ دونوں یوں خوش باش سے اٹھے جیسے آج ہی ان کا رشتہ طے ہو گیا ہو۔ یہ محبت کرنے والوں کی زود فہمیاں۔ محبت کرنے والے ہمیشہ ایک دوسرے کو پانے کی دھن میں کیوں سرگردہ رہتے ہیں؟ کاش یہ نادان جان پاتے کہ دنیا میں کسی کا محبوب ہونا ہی کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ محبت کو تو محبوبیت سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ وصل یا وصال سے۔ کسی کا محبوب ہونا کتنا بڑا عقیدہ و مرتبہ ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ مجھ جیسے تو اپنی تمام عمر اسی مسند پر ایک لمحہ بیٹھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اپنا سارا جیون جلا دیتے ہیں، مگر وہ پل بھر کے لیے بھی کسی کا محبوب نہیں بن پاتے، اور پھر میری طرح یہی ایک خواہش دل میں لیے ہمیشہ کے لیے خاک میں مل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ میرے خاک ہونے کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ میری حالت اب زیادہ تر ابتر رہنے لگی تھی۔ مجھے دن، تاریخ، مہینے اور سال سے ابھی کہیں سروکار نہیں تھا، مگر دور کھڑے خانوں کے ٹھیلے پر بدلتے ریلوے کے لائسنس سے اتنا پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے گھر چھوڑے 5 سال سے بھی کچھ زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ اور پھر موسم نے کروٹ بدلی اور جاڑے کی سردی اور قہرے نے ماحول پر اپنا سفید غلاف لپیٹ دیا۔ میں رات بھر گیلے لحاف تلے بارش میں بھیگتا رہا اور نتیجہ اگلے روز صاف ظاہر تھا۔ خانو کسی کام سے مجھے اٹھانے آیا تو میرا ہاتھ چھوتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اوہو، تمہیں تو شدید تیز تپ چڑھی ہے سائیں، میں ابھی حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ خانو الٹے قدموں واپس بھاگ گیا۔ میں نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش کی کہ اب یہ روگ حکیم، طبیب یا ویدوں کے بس کی باہر کی بات ہے۔ ڈاکٹر طبیب مرض کا علاج کر سکتے ہیں، مریض کا نہیں، خاص طور پر جب مریض مجھ جیسا ہو کہ جسے خود اپنے فنا ہونے کا انتظار سب سے زیادہ ہو۔ میں نے خود کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، مگر یہ زندگی بھی اس دوگلی دنیا جیسی ہی تھی جو اس سے جان چھڑانا چاہے یہ اسی کے دامن سے لپٹی رہتی ہے۔ خانو گھنٹہ بھر بعد ہی کسی بزرگ حکیم کی جڑی بوٹیوں سے بنی دوائیوں کا بکسا ہاتھ میں تھامے دوبارہ نمودار ہوا۔ حکیم صاحب نے میری نبض دیکھ کر تشویر سے سر ہلایا۔ خانو غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حکیم نے چمڑے کے بکس میں سے چند صفوف نکالے اور یکجا کر کے 3-4 پڑیاں سی بنا دی۔ یہ لو خانو میاں، صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 مرتبہ سادہ پانی میں گھول کر پلانی ہے یہ دعا۔
سردی لگ گئی ہے تیرے سائیں کو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خانوں نے کسی تجربہ کار مسترد تیماردار کی طرح میرے طبیب کی ساری ہدایات ازبر کر لی۔ شاید غالب نے خانوں جیسے ہمدردوں کے لیے ہی کہا تھا کہ پڑھیے گر بیمار کوئی نہ ہو تیماردار، مگر میرا تیماردار کسی صورت میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو میں ساری خلقت کو دوائیں بانٹتا پھرتا ہوں، خود اپنے لیے شفا یابی کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ حکیم نے جاتے جاتے میرا شانہ تھپ تھپایا اور مسکرا کر بولے، فکر نہ کرو سائیں جی، جلد ہی بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ میری زبان بے ساختہ پھسل گئی۔ کچھ مزید بیمار کرنے کی دعا بھی کرتے ہیں کیا آپ؟ حکیم نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ مجھے صرف شفا دینے کا حکم ہے، سو اپنی سی کوشش جاری رکھتا ہوں، مگر لگتا ہے یہ ہنر آپ خوب سیکھ رکھا ہے۔ مگر تقدیر سے لڑنے کا کچھ فائدہ نہیں سائیں جی، جو جتنی سانسیں لکھوا کر لایا ہے اسے اتنی ہی جینی ہے، خود کو سزا دینا مناسب نہیں۔ خانو حیرت سے میرے اور حکیم صاحب کے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ سن رہا تھا۔ حکیم صاحب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دنیا کی ہر طب کا تعلق کسی نہ کسی طور انسان کے اعصاب اور اس کی شفا یابی کی خواہش سے ضرور ہوتا ہے۔ جینے کی خواہش اور صحت کی آرزو بیمار عضو کے خلیوں کے دروازے دوا کو اندر کشید کرنے کے لیے کھول دیتی ہے، ورنہ سب دعائیں ناکام اور نامراد واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اپنے جینے کی کوئی وجہ پیدا کیجیے صاحب۔ حکیم صاحب پلٹ کے، کسی نے سچ کہا ہے کہ حکمت کا تعلق صرف علاج اور دوا دارو کے علم سے نہیں ہوتا، انسان کے اندر جھانک لینا ہی اصل دانش و حکمت ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے کا یہ حکیم بھی کچھ ایسا ہی دانا تھا جو صرف انسان کی نبض ہی دیکھنا نہیں جانتا تھا، اس نبض کی بولی بھی پڑھ سکتا تھا۔ خانو شد و مد سے حکیم صاحب کی ہدایات کے مطابق میری تیمارداری میں جٹا رہا۔ تیسرے دن ڈھول بتاشوں کے ساتھ ایک ہجوم نظر اور نیاز کی دیگیں، سبز چادریں، سنہری غلاف اور جانے کیا کچھ اٹھائے ہوئے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ پہنچے۔ عقدہ کھلا کہ زمیندار صاحب کی خدا نے سن لی ہے اور ان کی گلناز نے انہیں خوشخبری سنا دی ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ان کے آنگن میں پھول کھلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں جشن منانے والے یکدم خاموش اور مؤدب سے کھڑے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ زمیندار صاحب خود تشریف لا رہے ہیں۔ زمیندار پکی عمر کا ایک سخت گیر اور جہاں دیدہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ گلناز بھی اس کے ساتھ میری قدم بوسی کے لیے آئی تھی۔ اس نے دور سے ہی اشارہ کر کے اپنے سر کے سائیں کو میری نشاندہی کرا دی۔ زمیندار مؤدب سا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں پہلے اس جھلی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا سائیں جی، بچہ تو مرد کے نصیب سے ہوتا ہے، مجھ سے ہمیشہ یہی سمجھاتا رہا، پر یہ چھپ چھپ کر پیروں فقیروں کے در پر منتیں مانگتی رہی اور چڑھاوے چڑھاتی رہی، مگر اس کے نصیب کا چڑھاوا تو یہیں اسی قصبے کے ریلوے پلیٹ فارم پر انتظار کر رہا تھا۔ آپ بھی ہماری یہ نظر و نیاز قبول کرو، اور ہاں، آج کے بعد آپ کا 3 وقت کا کھانا میری حویلی سے آیا کرے گا، خدا کے لیے انکار نہ کرنا۔ میں سر جھکائے شرمائی سی بیٹھی گلناز کی طرف دیکھا۔ سارا اسٹیشن دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں چپ رہا، مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے لیے مزید مشکلات منہ کھولے میری جانب بڑھ رہی ہیں، اور میرا رہا سہا چین اور سکون بھی غارت ہونے والا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید اس پلیٹ فارم پر جمے رہنا ان کمزور عقیدہ لوگوں کو زیادہ بھٹکانے کا باعث ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تنہائی بھی کسی کے لیے اتنی بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ کب نصیب اس کے لیے ترس ہی جائے۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جتنا میں تنہا رہنا چاہتا تھا، میرے ارد گرد ہجوم اسی قدر بڑھتا جا رہا تھا۔ رات گئے ایک مال گاڑی اسٹیشن پر لگی تو میں نے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا۔ پلیٹ فارم پر لگے گھڑیال نے رات کے 3 بجنے کا اعلان کیا اور میں دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی مال گاڑی پر سوار ہو گیا۔ خانوں سمیت سارا پلیٹ فارم چین کی نیند سو رہا تھا۔ میں نسبتاً خالی بوگی میں فرش پر بکھرے خشک بھوسے پر نیم دراز ہو گیا۔ اگلی دوپہر کسی نے بوگی کا آہنی دروازہ سرکایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی ریلوے اہلکار تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے درشت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہاں خالی بوگی میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، فقیر ہوں، ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے اس لیے یہاں بیٹھ گیا، تم اپنا سامان دیکھ لو، میں نے کچھ نہیں اٹھایا۔ ریلوے اہلکار کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔
میرا یہ مطلب نہیں تھا بادشاہو، پر آپ کو کہاں جانا ہے؟ یہ مال گاڑی تو اب ہفتہ بھر اسی جنکشن پر لگی رہے گی، کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو بتاؤ۔ نہیں، تمہاری مہربانی، میں یہیں اتر جاتا ہوں۔ میں چپ چاپ گاڑی سے اتر کر ایک طرف ہو لیا۔ ریلوے اسٹیشن سنسان پڑا تھا، شاید جہاں گاڑیوں کا گزر کم ہی ہوتا ہوگا۔ دوپہر کی دھوپ ڈھل رہی تھی، مجھے ریلوے پلیٹ فارم کا ایک برا تجربہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار میں نے پلیٹ فارم پر ڈیرا جمانے کے بجائے قصبے سے دور جاتی ایک پگڈنڈی کی راہ لی، اور سارا راستہ کیکر اور کانٹوں سے اٹا پڑا تھا اور دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں آ رہا تھا۔ درخت اور جھاڑیاں خشک پڑی ہوئی تھیں اور راستے بھر دھول اڑتی رہی۔ عجیب قحط سالی کی کیفیت طاری تھی۔ سارے علاقے میں نے ایک خشک ہوتے جوہر سے پرے ڈیرا جمانے کا فیصلہ کیا، جہاں ایک بوڑھے درخت کی بے تحاشا پھیلی ہوئی شاخوں اور جڑوں نے ایک مسکن سا بنا رکھا تھا۔ شام ہونے سے پہلے میں نے آس پاس کی تھوڑی سی جگہ سے کنکر اور کانٹے ہٹا کر اپنے گزارے کے لیے تھوڑی سی زمین صاف کر لی، لیکن ذرا سی مشقت نے ہی مجھے نڈال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں وہیں درخت سے ٹیک لگا کر سستا رہا تھا کہ دور سے ایک بوڑھا شخص سائیکل پر کسی بچے کو بٹھائے خراما خراما پیڈل مارتے میرے قریب سے گزرا، اور پھر آگے جا کر نہ جانے اسے کیا خیال آیا کہ وہ دوبارہ میری طرف پلٹا۔ میں نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہی آدم زاد بوڑھے نے میرے قریب آ کر اچھی طرح میرا جائزہ لیا۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، اس علاقے میں نئے آئے لگتے ہو جی؟ میرا نام مہردین ہے اور یہ میرا پوتا ہے کمالہ۔ کوئی روٹی ٹکر چاہیے ہو تو بتاؤ جی، میں اس علاقے کا ڈاکیا ہوں۔ میں نے دور کھڑی سرخ سائیکل کے پہیے سے کھیلتے ہوئے بچے پر نظر ڈالی۔ نہیں، میرے پاس جھولے میں کچھ چنے اور گڑ موجود ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ بوڑھے مہردین پر میری کرختگی کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ وہ آس پاس میلوں دور تک پھیلی بنجر بیاب زمین کو دیکھتے ہوئے حسرت سے بولا، صاف پانی کا بڑا کال ہے یہاں پر، انسان اور جانور، بندے اور ڈنگر سارے اسی جوہر سے پانی پیتے ہیں۔ برسوں سے بارش کا کوئی چھینٹا بھی نہیں برسا یہاں پر۔ میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے ایک سراہی صاف پانی لا دوں تمہیں۔ بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چل کمالے، تیری ماں راہ دیکھتی ہوگی۔ مہردین اپنی سائیکل کی طرف جاتے جاتے 2 پل کے لیے رکا۔ جوگی اور سائیں لوگوں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، ہمارے علاقے کے لیے بھی 2 بول پڑھ دینا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں خاموش رہا۔ مہردین نے ایک لمبی سی ٹھنڈی آہ بھری اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور آنکھیں موند لی، مگر سکون بھلا کب لکھا تھا لکھنے والے نے میری قسمت میں۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ زور کا میंہ برسا کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ اچانک ایک جانب سے شور سا اٹھا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو مہردین ایک ہجوم کی قیادت کرتا ہوا میری جانب دوڑا چلا آ رہا تھا۔